अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तारीख और मुलाकात की दावत के ख़त का जवाब दे दिया। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सदर साहब से ये साहब मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे बल्कि ख़त के जवाब में ख़त ही लिखेंगे, और उन्होंने वही किया। जवाबी खत में इलेक्शन कमिश्नर साहब ने लिखा कि सदर कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 58A के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर 9 अगस्त को उन्होंने असम्बलियां तहलील की। इलेक्शन कमीशन एक्ट के 57 सेक्शन में 26 जून को जो तरामीम की गई, उन तरामीम से कबल तो सदर साहब इलेक्शन की तारीख दे सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है, उनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है। यहाँ मैं ये बात भी याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले सदर साहब ने 20 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की प्रोविंशियल असम्बलियों के इंतखाबात की डेट भी मेरा ख्याल 9 अप्रैल की दी थी, जिस पर कुछ भी नहीं हुआ। सिकंदर सुल्तान साहब ने यह भी कहा कि आपसे मुलाकात के खातिर ख्वाह नताइज मुरतब नहीं होंगे, इसलिए मैं कोई नहीं आना। तो हम आपका बहुत एहतराम करते हैं और हम आपसे रहनुमाई अलबत्ता ज़रूर लेते रहेंगे। जब ये सब कुछ हो गया तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इसको हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने और उनके साथ कुछ वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब उन्होंने कहा कि पीटीआई का स्टैंस ये है कि जो ख़त इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सदर को लिखा है वो ना सिर्फ गैर आइनी है, गैर कानूनी भी है और ये तौहीन अदालत भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ख़त को एनेक्स करेगी और उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जानिबदार हैं और वो पीडीएम के साथ मिले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी एक्शन में आई और उनके निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन के साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख का ऐलान करेगा हम उसी पर इंतखाबात करवाएंगे। एक साहब हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और ये साबिक मशीर कानून शहादत अवान साहब हैं। इन साहब की स्पेशलिटी ये है कि जो ये तरमीमी एक्ट जब बन रहा था तो ये उसमें बहुत मौसर किरदार अदा किया इन्होंने, और इन्होंने जनाब ARY के एक चैनल पर आकर एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब गलत कह रहे हैं, सदर साहब ही के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट दें। हाँ, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो स्केड्यूल जो है उसको इशू करे और उसकी डेट्स अनाउंस करे। और उन साहब ने शहादत अवान साहब ने ये भी कहा कि जिसका जो दिल चाहता है वो उस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक कानून की तशरीह कर लेता है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो मौक़िफ़ है वो उसका आइन से तो कोई तल्लक ही नहीं है। दोनों तरह की बातचीत हो रही है इस वक्त मीडिया पर, बड़े ज़ोरों शोर से हो रही है। बहुत एक्सटेंसिव डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो अमेरिका के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने जनाब जाकर इलेक्शन कमिश्नर साहब से एक मुलाकात कर डाली और उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन की हमायत करता है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जनाब अवामी नुमाइंदे जो है वो आएंगे असम्बलियों में और फिर हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।
یہ ساری سچویشن کے بعد صدر مملکت صاحب نے لا منسٹری جو کہ انٹرم ہے اس وقت ان کو ایک خط لکھا اور ان سے ایڈوائز مانگ لی کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ سٹینس ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، جس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف کرنے کا معاملہ جو کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان پنگ پونگ بنا ہوا تھا، وہ ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا۔ ایک طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ گڈ ٹو سی یو صاحب عمران خان صاحب کو ریلیف دینے میں بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ کل انہوں نے جناب کہا کہ عمران خان صاحب کی درخواستوں پر فوراً جو ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ ریئیکٹ کرے۔ انہوں نے 2 بجے کا ٹائم بھی دیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اس درخواست پر ایسے ریمارکس بھی دیے جو کہ ان کی درخواست کا حصہ بھی نہیں تھے۔ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کی بار کونسل ہے اس نے بھی کہا کہ ان کو لگا جیسے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے رہی ہے، جو کہ اس قسم کا آئیڈیا یا اس قسم کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف جناب عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جناب میں آج تو میں بالکل نہیں سنوں گا، اور انہوں نے کل کی تاریخ دے دی۔ بہرحال چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک پنگ پونگ ہے اور اس کے بارے میں ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ لوور کورٹس نے ٹھیک طریقے سے فیصلہ نہیں کیا، ان قانون کو مد نظر نہیں رکھا، اس پہ انہوں نے اگلے ہفتے تک جو ہے وہ کارروائی جو ہے اپنی روک دی، اور کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ آنے دے، کیونکہ سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ آتی ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آتی ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹ پلی لے کے چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے وکیل، تو اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے بجائے فیصلہ دینے کے کہا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دے پھر دیکھتے ہیں۔ تو اب جو بھی سچویشن بنتی ہے، خان صاحب کے کیسز اس وقت اہم ہیں، اور ان کے پاس سمپتی ووٹ بھی ہے کہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا اور ان کے خلاف جعلی کیس بنائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ، لوگ جنرلی یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے، پچھلی گورنمنٹ حکومت جو ہے پھنسا کے چلی گئی ہے، اور انہوں نے اس طریقے کا پراپر جال بنا ہے کہ اس جال سے کوئی بھی بچ نہیں پایا، اور چونکہ گھاک سیاستدان تھے بڑے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، تو انہوں نے ایسا جال بنا کہ شیر جو ہے وہ اس جال میں پھنسا، شیر تو نہیں، شیر تو نون لیگ والے اپنے آپ کہتے ہیں، لیکن خان صاحب جال میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جال سے چھوٹ نہیں پا رہے کسی بھی طریقے سے۔ اپنی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جال بڑا ٹائٹ قسم کا بنا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خان صاحب اس سے نکل پاتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب کا یہ والا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور اس میں کے درمیان جو پٹیشنیں جا رہی ہیں وہ اس وقت اہم ہیں، اور اس کے اوپر فیصلہ آنا بھی اہم ہے، کیونکہ یہ ساتھ یہ کہا گیا تھا دوسری سائڈ پہ خان صاحب کا جو ایک اور کیس تھا اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی فیصلہ لے لیا گیا اور خان صاحب کی ضمانت منسوخ ہو گئی۔ تو اریسٹ تو خان صاحب فی الحال شاید جلدی بچ نہ پائیں، لیکن کیسز سے کلیئر ہو جانا ایک قسم کا کہہ لیں کہ یہ بھی نہ صرف شرمندگی بچانا بلکہ سیاست میں سرخرو ہونے والی بات ہوتی ہے کہ جیل بھی بھگت لی، کیسز بھی نہ ہوئے، اچھے ووٹ بھی پڑ گئے، پریشر بھی پڑ گیا، سمپتی ووٹ بھی لے لیا، اور اس کے باوجود بھی پھر عوام کے سامنے سرخرو ہو کے آ گئے۔ تو میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، القادر ٹرسٹ سے تو میں نے پیسے بھی نہیں لیے، نکلوائے بھی نہیں، اکاؤنٹ میں وہی سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی کیسز میں بھی توشہ خانہ میں بھی سب کچھ پیسے دے کے لیا تھا۔ تو اس طریقے سے سیاستدان بچ نکلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اس وقت سچویشن کافی کریٹیکل ہے خان صاحب۔ جی رانا صاحب۔ احمد، یہ کیا خبریں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی یونائٹڈ نیشن میں موجودہ حکومت کے خلاف کیس کرنے کے لیے 2 وکیل ہائر کیے تھے، ان کو فائر کر دیا کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس معاملے میں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، خان صاحب نے 2 وکیل اپنے نکال دیے، جو UN میں جو ان کی اپیل جانی تھی، یا انٹرنیشنل کورٹس میں یا انٹرنیشنل
سطح پہ ہائی لائٹ کرنا تھا، اس میں 2 وکیل شاید کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے ان کے، تو انہوں نے 2 وکیلوں کو نکال دیا۔ خواجہ حارث صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں، اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کو کہا جاتا تھا جس کے یہ وکیل ہوتے ہیں اس کو اندر کرا کے چھوڑتے ہیں۔ پھر خواجہ حارث صاحب کے بارے میں کہنے لگا نواز شریف صاحب کے وکیل تھے تو وہ اندر ہو گئے، پھر خان صاحب کے وکیل تھے، خان صاحب بھی اندر ہو گئے، کہ یہ بھی جو ہے اپنے موکل کو اندر کرا کے چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال 2 وکیل انہوں نے فارغ کیے، یو کے 2 لائر تھے، ان کی بجائے انہوں نے دوسرے لائر لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ UN میں ان کی اپیل کے حوالے سے وہ کام نہیں کر رہے تھے یا کام کرنے سے روک رہے تھے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو ہوتی تھی تو جب کبھی ان کو اقتدار سے ہٹایا جاتا تھا تو ان کا بھی شروع میں بہت زیادہ یہ پرابلم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، عدلیہ ان کے ساتھ نہیں ہے، باقی انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں ہے، پھر پارٹی کو زیادہ تر انسٹیٹیوشن اس وقت پسند نہیں کرتے، پھر پارٹی نے بڑی لمبی جنگ لڑی، بی بی نے بڑا لمبی جنگ لڑی، اس کا فائدہ پھر ان کی اولاد کو اور بعد میں آنے والی حکومتوں کو بھی ملا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب بھی اسی پیرائے پہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل فورسز کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آج امریکن ایمبیسڈر صبح ملے چیف الیکشن کمشنر سے اور مل کے انہیں کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر نے صدر کی کسی تاریخ دینے کے بجائے اس پہ انکار کر دیا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ امریکن ایمبیسڈر یہ کہہ کے گئے تھے کہ الیکشن کروانے ہیں، یا یہ کہہ کے گئے تھے الیکشن نہیں نہ کروائیں، کوئی تاریخ نہ دیں، ڈٹ جائیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو الیکشن امریکن انویسٹر کا ملنا اس موقع پہ اہم ہے، لیکن امریکن انویسٹر کو اگر گھاس نہیں ڈالی چیف الیکشن کمشنر نے تو یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اہم چیز ہے کہ اس وقت امریکن انویسٹر مختلف اداروں کے درمیان دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ بڑی اسٹرینج سی بات ہے، الفاظ تو یہ نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے دھکے کھاتا پھر رہا ہے، لیکن کہیں کہ وہ مختلف اداروں کے پاس جا بھی رہے ہیں لیکن ان کی سنی کو انسنی کر دیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی اسٹرینج سی بات ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں، الیکشن کمیشن کی کیا ڈیٹ آتی ہے اور خان صاحب کا فیوچر کیا ہوتا ہے اور الیکشن میں وہ کیسے جاتے ہیں اور کیسے چیزیں پھر جو ہیں پاپ اپ ہو کے چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ کہہ لیں کہ شیپ اپ ہوتی ہیں فیوچر میں۔ الیکشن کی ڈیٹ سب مخمسہ تو ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے رانا صاحب۔ جی خواتین و حضرات، آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے اور ہائی کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ کو 2 بجے تک کا ٹائم دیا تھا۔ دوسری طرف صدر مملکت کو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کہا کہ جناب اساں تہاڈی کوئی نہیں مننی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان آج مجھے اتنے کمزور اور بے بس دکھائی دیے۔ کیا آپ کو بھی اس چیز کا کوئی احساس ہوا؟ کیا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ دونوں بہت بے اختیار ہیں یا بے بس ہیں؟ کیا آئین ان دونوں کو کوئی طاقت دیتا ہے؟ ان کو کوئی آئینی سپورٹ حاصل ہے؟ کیا یہ دونوں اس ملک اور قوم کے مفاد کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے کوئی اختیارات ان کے پاس ہیں؟ بالکل ہیں۔ اگر یہ دونوں چاہیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کے پی کے اور پنجاب کے پروونشل الیکشنز کو لے کر کیس کو بلڈ کیا اور پھر تاریخ دی، مجھے لگا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کچھ اچھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، مگر چیف جسٹس صاحب ایک خاص ٹائم پر آ کر جب اس کوئی کلمینیشن کا ٹائم آیا تو وہاں پر خاموش ہو گئے، سمن بکمن ہو گئے۔ یہ دونوں صاحبان ریٹائر ہونے والے ہیں اور ان کے ابھی سٹیکس کچھ بھی نہیں ہیں، انہوں نے چند دنوں کے یہ مہمان ہیں، لیکن یہ بہت کمزور کریکٹر کے مالک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک اس پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پورا ملک اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کا فیوچر آپ کے ایک قلم کی جنبش کا منتظر ہوتا ہے اور وہاں پر آپ اس قلم کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو آپ کو اس دنیا میں اس قوم کو اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہوگا۔
آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔